अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल, कोशिश हमारी ये रहती है कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ मामलात ज़ेर बहस आए, ख़ास तौर पे कुछ जो नफ्सियात के हवाले से मामलात थे जिसके ऊपर पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। बहुत सारे क्योंकि सवालात मौसूल हुए, तो कोशिश रही कि इस हवाले से भी गुफ्तगू की जाए कि ये जो मुआशरा है इसमें बढ़ती हुई बेसुकूनी, बेराहवी, बेचैनी और कहीं ना कहीं ये जो अदम बर्दाश्त है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। वजह ये समझ में आती है कि ये तमाम मामलात इंसान की नफ्सियात से जुड़े हैं और क्यों हमें इस हाल तक पहुंचाया गया है, ये समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी हवाले से बहुत सारे सवालात मौसूल हुए, बज़रिया सोशल मीडिया ख़ास तौर पे बहुत सारे पैगामात हम तक पहुँचे। कोशिश ये रही कि दौरान गुफ्तगू ही बहुत सारे सवालों को शामिल कर लिया जाए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे ऐसे सवालात भी थे जिसके ऊपर बात नहीं हो सकी। तो ये यकीन रखिए कि जितने भी पैगामात या सवालात आप हम तक पहुंचाते हैं या भेजते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसको प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाया जाए। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जब अगली नशिस्त हमारी होगी इस हवाले से ज़रूर इस पर गुफ्तगू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दीगर मामलात जिसमें मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है वो भी इस वक्त ज़ेर बहस है। और क्यों ना हो, ये समझना एक आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल हो चुका है कि जो मईशत की बेहतरी के लिए और उसके नाम पे जो कुछ हुआ था, मैं उसका तस्करा नहीं करता कि क्या कुछ होता रहा पिछले एक साल के अंदर, लेकिन उसके बाद जो कुछ होना चाहिए था आखिर वो क्यों नहीं हो सका। मईशत की बेहतरी के लिए जितनी भी हुकूमतें माजी में आती रहीं, मुख्तलिफ मौक़ों पर ये दावा करती रहीं कि इसको बेहतर बनाने के लिए उनके पास कोई प्लान शायद है, लेकिन बदकिस्मती से वो प्लान अभी तक नज़र नहीं आया। और दूसरी तरफ जो सियासत के मामलात हैं वो गहमा गहमी है, वो बाम उरूज पर है। गिरफ्तारियों का आजकल मौसम है, गिरफ्तारियाँ जारी हैं। ख़बरें अगर आप देखते हैं, अगर उनका जायज़ा लेते हैं, अगर आपकी नज़र से गुज़रती हैं टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया की मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा, उसमें इस वक्त यही मौजू ज़ेर बहस है। इसके साथ साथ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल जिसमें बिजली की लोड शेडिंग, पानी का ना होना, टूटी फूटी सड़कें, बारिश से पहले के इक़दामात और तबाही के बाद के मामलात, ये वो तमाम सवालात हैं जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए भेजे गए। तो कोशिश होगी इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम्स में इसके ऊपर भी बात की जाए। अपने प्रोग्राम के ज़रिए हमेशा से ये कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल और सतही मसाइल ये ज़ेर बहस लाए जाए। जनाब, आज एक और बड़ा अहम मामला और मौजू है जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर एक बड़े तवील अरसे से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एक बीमारी के हवाले से, मुहलिक बीमारी के हवाले से। और क्या करें कि इतने तवील अरसे प्रोग्राम्स करने के बाद भी अभी भी उसी सूरत हाल का सामना है। मैं बात कर रहा हूँ एक पोलियो, एक मूजी मरज़ है। और यकीनन अब तो ये बात सब जानते हैं क्योंकि इतनी इस बीमारी के बारे में बात हो चुकी है कि अब ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि बहुत के लोग इससे लाइल्म हैं या इसके बारे में नहीं जानते। और कहीं ना कहीं आपको इस तरह के लोग ज़रूर नज़र आते हैं जो माजी में इसका शिकार रहे हों। इसके खात्मे के लिए पूरी दुनिया में एक तरीक़ाकार अपनाया गया है। इसके वैक्सीन इसकी एक तैयार की गई जिसके ज़रिए नौज़ायदा बच्चों के अंदर पोलियो के ड्रॉप्स उनको पिलाए गए और उसके बाद नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से पोलियो का ख़ात्मा हो गया। और तीसरी दुनिया के जो ममालिक थे वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता जब ये कैंपेन्स चलाई गई तो बहुत जल्द इसके नताइज सामने आए और इस मूजी मरज़ का ख़ात्मा हुआ। लेकिन बदकिस्मती से पूरी दुनिया में अब दो ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर पोलियो के जो केसेस हैं वो अब भी सामने आ रहे हैं। उसमें तो एक पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान, ये दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये केसेस अभी भी नज़र आ रहे हैं। और इसकी क्या वजह है ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बहरहाल पोलियो के हवाले से जो कुछ होता रहा और इसकी कैंपेन जब भी चलाई जाती हैं लोगों को यकीनन उसके बारे में आगाही होती है, टेलीविज़न के ऊपर, रेडियो के ऊपर, दीगर ज़राए के ऊपर
لوگوں کو یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس ضرور پلائیں. اس کی اہمیت کا اندازہ ضرور آپ کو ہو جانا چاہیے. اس معاملے اور دیگر معاملات پر گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلی جو آج ہماری معزز مہمان ہیں ڈاکٹر شبانہ ناز، نیورو مسکولر اسپیشلسٹ ہیں، ایکس ایچ او ڈی ہے سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل کی. اس کے علاوہ ماشاءاللہ بڑا طویل پورٹ فولیو ہے، بہت ساری آپ کی خدمات بھی ہیں. آج پہلی دفعہ اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں. آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر شبانہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. دوسری ہماری جو معزز مہمان ہیں ڈاکٹر مہناز، ایک ڈائٹیشین ہیں جو خوراک کے حوالے سے جو ہمارے یہاں ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہ موضوع زیر بحث تھا کہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ کس چیز کا کتنا کس تناسب میں استعمال کیا جائے اور کیا چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے یا نقصان دے سکتی ہے. اس کے بارے میں بھی آگہی پہنچانا ضروری ہے. تو ایک ماہر ڈائٹیشین ہے. اس کے علاوہ این ڈی ایس بھی ہیں جو یہ نیچروپیتھ ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. آپ کا بہت شکریہ میڈم پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. گفتگو کا آغاز ڈاکٹر شبانہ آپ کے ساتھ. ابھی ایک بڑی لمبی تمہید باندھی، ویسے دیگر مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوئی، لیکن عرض یہ ہے کہ یہ جو پولیو کا مسئلہ ہے بہت دیر سے ہمیں یہ خطرہ لاحق ہے اور بڑی بدقسمتی ہے کہ آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی، اتنی کیمپینز چلانے کے بعد بھی ابھی تک اس مرض کا جڑ سے خاتمہ نہیں ہو سکا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیسے اس کو ممکن بنایا جائے؟ کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، خاص طور پہ جو کراچی سے جڑے پسماندہ علاقے ہیں، جو اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جو پولیو کے 2 ڈراپس ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. یہاں سے چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز کریں، پھر اس بیماری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اس کو بار بار ہم یہ کمپینز چلا رہے ہیں، ایک پتھر پہ بار بار قطرہ قطرہ بھی گرتا رہے تو اثر کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اسی طرح سے یہ جو کمپینز چلنا شروع ہوئی اس کے بعد سے پہلے اگر دیکھا جائے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہمارے پاکستان میں بھی مطلب آپ کو ہنڈریڈز میں مل رہے تھے کیسز. اس کے بعد یہ اویئرنیس، یہ کمپینز جب سے ہوئی تو پھر آپ کے 2 ڈیجٹس میں آنا شروع ہوئے. اس کے بعد پھر 2 سال پہلے ایک سنگل ڈیجٹ میں آئے اور اب بھی جو ہے کافی 2 سال سے تو یہ کیسز نہیں آ رہے تھے، لیکن اب ریسنٹلی آپ دیکھیں وزیرستان میں بھی ہمیں کیسز ملے، پشاور میں، اب کراچی میں بھی ایک کیس ملا. تو اصل میں دیکھیں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں جو ابھی باقی ہیں، اس میں ایک لمبی جنگ ہے جو ہمیں لڑنی ہے. ٹھیک ہے نا، اس بیماری سے لڑنے کے لیے، کیونکہ جب ہم کوئی بھی کمپین شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس ساری چیزیں آئیڈیل نہیں ہوتی، آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی، آئیڈیل لوگ نہیں ہوتے. تو ہماری جو سچویشنز ہیں اس میں ہمیں ظاہر ہے کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، کچھ ایسی آبسٹریکشنز ملتی ہیں جو ہمیں اس کمپین میں دیکھیں 1988 میں ایکچولی یہ شروع ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا WHO نے، اور اس وقت جو پولیو کیسز تھے 1000 کیسز روز کے ہو رہے تھے یومیہ. تو پھر جو ہے تقریباً 125 ممالک ایسے تھے 1988 میں جس میں 3,85,000 90,000 کے قریب کیسز رپورٹ ہوتے تھے اس وقت. تو WHO نے کمپین شروع کی اور جسٹ اس کمپین کے بعد 12 سال کے بعد 2000 میں تقریباً 105 جو کنٹریز تھے ان کو پولیو فری قرار دے دیا گیا. صرف جو ہے کیا کہتے ہیں 2014 میں جو ہے تقریباً WHO نے 80% جو ورلڈ تھی اس کو پولیو فری کہہ دیا. لیکن پھر 2018 میں جو باقی کنٹریز 20 رہ گئے تھے ان میں 26 کیسز صرف رپورٹ ہوئے. اب آپ یہ دیکھیں تو اب جو رہ گیا تھا افریقہ تھا، اس میں آئے تھے کیسز، افغانستان میں آئے تھے اور پھر ہمارے پاکستان میں اب ملے. اب افریقہ کے بھی ختم ہو گئے. ہاں البتہ افغانستان کیونکہ ہماری بارڈر پہ ہے اور وہاں پہ پراپر جو انسٹیبلٹی ہے وہاں کی پولیٹیکل سچویشنز میں، اور پھر وہاں پر اویئرنیس نہیں ہے اتنی زیادہ، کمپینز پراپر نہیں، تو وہ ہمارا بارڈر ہے، وہاں سے ٹریول کرتے ہیں لوگ کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن پھیلتا ہے، ٹرانسمیشن ہے اس کی نا. یہ آپ کو ایسے نہیں ہو تو اب کسی بھی پرسن کو کہ وہ لے کے بارڈر کراس کرتا ہے ہم لوگوں میں آتا ہے تو ایک ماحول میں ہمارے پولیو ویکسین موجود ہے. تو وہ اور ظاہر ہے پراپرلی اس کی ویکسینیشن لوگ نہیں کرا پا رہے تو یہ بچوں کی امیونٹی اتنی زیادہ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی تو بچہ جو ہے وہ اس وائرس کو کیری کر لیتا ہے. بالکل ایسا ہی اس کا شکار ہو جاتا ہے. خاص طور پہ نوزائیدہ بچوں کے اندر زیادہ خدشات ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو یہ ویکسینیشن دی جاتی ہے کہ وہ اس سے محفوظ رکھیں. نہ صرف یہ بلکہ جو دیگر بھی ان کو ویکسینیشن دی جاتی ہے. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، جو دیگر ویکسینیشن کی باری آتی ہے تو وہ تو لوگ کروا لیتے ہیں، اس میں بہت ساری جو پیدائش کے بعد بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جس میں
جوائنٹس ہے, اس طرح کے دیگر جو ہیپیٹائٹس وغیرہ کی ہوتی ہیں اور بیسک جو ہوتی ہیں جس کے اندر ان کو خسرہ وغیرہ نکلتی ہے, وہ لوگ کروا لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ جو ویکسینیشن ہے اس سے اوائڈ کرتے ہیں. اچھا پھر اب اس کی ایک بہت لمبی, کیونکہ کوشچنز اتنے سارے, ایک ہمارے یہاں بڑی انفارچونیٹ یہ رہی ہے کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ دوسری طرف اس کو لے جاتے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ ویکسینیشن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں, کوئی امپوٹنسی ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے یا اس طرح کے پرابلم ہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ابھی تک یہ سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. اصل میں ڈاکٹرز کیا سوچتے ہیں, ذرا یہ بتائیں. دیکھیں اس کا سب سے بڑا پتہ کیا, جو آپ کہہ رہے ہیں بیسک جو یہ آپ کی ہوتی ہے ویکسینیشن کراتے ہیں, بیسک تو سب کرا لیتے ہیں, جیسے فرسٹ ڈوز 2 منتھ میں ہے, پھر 4 منتھ میں ہے, پھر تھرڈ 6 to 18 منتھ میں, پھر بوسٹر جو ہے وہ آپ کا 4 سے 6 سال میں دیا جاتا ہے. اچھا یہاں تک تو لوگ کرا لیتے تھے اور کراتے رہے, لیکن اب جب سے یہ جو ہمارا پلس پروگرام شروع ہوا, یعنی ہرڈ, اس کو کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے, کہ مطلب آپ بڑی پاپولیشن کو جو ہے وہ ویکسینیٹڈ کر دیں تاکہ جو ماحول میں پولیو کے وائرس ہیں وہ نہ لوگ لے سکیں. اب لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اتنی بڑی مقدار میں کوئی ایکسٹرا چیز دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا ایم ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو کہ شاید ساری لوگوں کو دے کر ان کو پیرالائز کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کے لیے میرے بہت یاسر میرے جو اویئرنیس سیشن ہیں, میں بہت ان میں صرف میں ایک چیز کہتی ہوں, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کیا ہے, ہمارا فیوچر ہے, اور ہمارا فیوچر, ہمارا پاکستان کا ایک نام کرنا, ہم جو دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ آگے آ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معذور پاکستان ہو, معذور نئی نسل پیدا ہو, ہمارا پاکستان معذور ہو تاکہ ہم آگے نہ جا سکے. لیکن یہ سوچ کے حامل لوگ ہم اس میں کامیاب نہیں ہیں. آپ دیکھیں کیسز ختم ہو گئے, صرف ایک کیس آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اتنی پاپولیشن میں ایک کیس آیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر آپ جیسے لوگ, ہم جیسے سب لوگ لگے ہوئے ہیں, اور when there is a will there is a way. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو ادراک تب ہوتا ہے جب وہ بیرون ملک سفر کرتے ہیں, اور خاص طور پہ بھی جب حج اور عمرے کے معاملات ہیں. اب تو حج کی خیر سے ادائیگی ہوگی تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ جب ٹریول کرتے ہیں تو اتنی سخت پابندیاں ہیں, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر ان کو یہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ بچپن میں تمام چیزیں کروائی ہوتی ہیں, اگر اس پروسیس سے گزرے ہوتے, تو یقیناً بعد میں ان چیزوں کا سامنا نہیں ہوتا. جی ڈاکٹر مہناز صاحبہ, آپ کی طرف آؤں گا. ذرا یہ بتائیے کہ خوراک کی اہمیت کے حوالے سے ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ایک نہیں کئی پروگرامز ہو سکتے ہیں. بد احتیاطی کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے, یا ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے, بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذیابطیس یا بلڈ پریشر یا اس طرح کے جو دیگر مسائل ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. اور ابھی میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا, آئی ڈونٹ نو یہ حتمی ہے یا نہیں ہے, لیکن جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور جس تیزی سے ہمارے یہاں ڈائبٹیز پھیل رہی ہے, ڈائبٹک پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں, یہ خطرناک سائن ہے. کیسے اس سے بچا جائے, کیا غلطی ہم سے ہو رہی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس سے گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ نا اویئرنیس کا مسئلہ ہے, ڈائٹ کی اویئرنیس کے وہ, اور دوسرے لائف سٹائل چینج. جیسے جیسے آپ ماڈرن لائف سٹائل لوگ اپنا رہے ہیں, اور نا یورپ سے متاثر ہو کر اپنا جو ہمارا ٹریڈیشنل لائف سٹائل ہے, جو ہمارا ہارڈ ورکنگ کا لائف سٹائل تھا, اس کو چھوڑے ہیں. اسی وجہ سے ڈائبٹیز کا مرض جو ہے نا وہ آگے ہو رہا ہے. پھر ظاہر ہے لائف سٹائل چینج کر رہے ہیں تو ڈائٹ تو خود بخود وہ جو ہوگی, جنک فوڈ اور برگر فلاں چاہے وہ اپنے اسی حساب سے وہ استعمال کر رہے ہیں. جو نیچرل ڈائٹ ہے جس کو ہمارے آباء اجداد یا ہمارے پیرنٹس وغیرہ استعمال کرتے تھے اور زور دیتے تھے ان چیز کو کھانے میں, بنانے میں, وہ پروسیس, اس پروسیس سے بنانے میں, اور اس پروسیس سے اور وہ چیزیں کھانے میں, خاص طور پر ویجیٹیبل اور فروٹس کا استعمال جو ہے, ان چیزوں کا, اور گرینز کا, ہیلتھی گرینز کا استعمال, تو اس کو لوگ, جو ہماری نوجوان نسل ہے خاص طور پر, وہ اس چیز کو چھوڑتی جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ نوجوان بچے بھی نوجوان بھی وہ اس چیز کا, ڈائبٹیز کا شکار ہیں. جی بالکل. اچھا دوسرے ہماری جو لائف سٹائل اور ڈائٹ کی وجہ سے نا ہمارا, اور پیسہ کمانے کی جو دھن ہے بچوں میں آج کل, بالکل ایسا, اس کی وجہ سے, اور دوسرے کمپیوٹر کا استعمال جو ہے نا, اسکرین کا, اسکرین ٹائم پر زیادہ گزارنا, اس کی وجہ سے ان کے جو میٹابولزم ہے بہت سلو ہو جاتا ہے, مینٹل اسٹریس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, نیند کی کمی ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایک پورا ان کا جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے باڈی سسٹم ہے جو بنایا ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے.
جس کی وجہ سے جو ڈائبٹیز جو ہے نا وہ ان کو تیزی سے پھیل رہی ہے. ان کی میٹابولک سنڈروم ہی ہے نا یہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور دوسری چیزیں. بالکل بلڈ ڈس آرڈر ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. بٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ یہ تمام چیزیں, اچھا میں اس کے اوپر تھوڑی سی وہ رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً جو جنک فوڈ ہے یا فاسٹ فوڈ ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں, بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ریسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے, جس وقت آپ کو آرام کرنا ہے, آپ اس وقت کھانا کنزیوم کر رہے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ ہائی کیلوری, اور اگر آپ اس کو برن نہیں کریں گے تو پھر ایونچولی یہی ہوگا جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. تو وہ مسئلہ نہیں ہے, لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھانے سے یہ ہو رہا ہے, لیکن اب سمجھائیں کیسے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی کس کی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اب شاید جو پیرنٹس ہیں انہوں نے رسپانسبلٹی شاید لینا چھوڑ دی ہے. دیکھتے ہیں کہ اگر یہ آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں تو وہ غنیمت جانتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا ہے کہ یہ گھر میں بیٹھا ہے, اس کو بیٹھے رہنے دیا جائے. پھر یہ ٹیکنالوجی نے کچھ کام کیا, آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر اب کھانا جو آپ کے گھر تک آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے. کہاں سے سلسلہ شروع کیا جائے, یہ تو فرمائیے. ایک اس کی چھوٹی سی میں مثال دوں. دیکھیں اگر ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ ہیلتھ ایکچولی ہے کیا, ڈائبٹیز ہو, بلڈ پریشر ہو, انسومنیا ہو, کوئی بھی, اس میں صرف آپ نے لوگوں کو بتانا ہے ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن ہے ہیلتھ اٹ از اے اسٹیٹ آف مینٹل, فزیکل, اسپرچل اینڈ سوشل ویل بینگ, ناٹ میئرلی دا ایبسنس آف ڈیزیز. یعنی اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو آپ کے مطلب یہ مقصد کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ ہیلدی, ایسا نہیں ہے. آپ کو مینٹلی مطلب مینٹل ہیلتھ آپ کی صحیح ہو, اسٹریسفل آپ کی لائف نہیں ہو, سوشلائزیشن ہو, آپ لوگوں سے ملے جلے, اچھے دوست, پازیٹیو سوچ, فزیکل ہیلتھ آپ کی ایکسرسائز, ایکٹیویٹی, تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اسپریچول, یعنی آپ ایکسٹریمسٹ بھی نہ ہو, آپ بالکل مذہب سے دور بھی نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب اگر آپ کی ایک بیلنس میں ہیں تو آپ ایک ہیلدی پرسن ہیں. اور جب آپ ہیلدی پرسن ہیں تو ڈائبٹیز کا جیسے آپ جو کہہ رہے ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 1 وہ بھی جو بیفور برتھ ہمارے یہاں جب پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں تو یہ اسموکنگ ہمارے ارد گرد جو ہو رہی ہے, انفیکشن جو ہے, اس کی وجہ سے بھی ہمارے جو پینکریاس میں سیل ہے انسولین پروڈیوسنگ وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. تو وہ تو آپ کی انسولین ٹائپ 1 ہوتی ہے جو اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن جو ٹائپ 2 یہ 10 to 12% لوگوں کو ہوتی ہے. لیکن جو ٹائپ 2 ہے آپ کی ڈائبٹیز, یہ آپ کی جو ہے آفٹر 40, اور اس میں سب سے زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے فیملی ہسٹری. اگر میں ڈاکٹر صاحب اس طرف آؤں گا, ڈائبٹک جو مسئلہ ہے ڈائبٹیز کا خاص طور پہ, اور یہ جو نمبر آف کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ ہمارا ایک سلسلہ ہے جس کے اندر ہم اس کے اوپر بڑی تفصیل سے پروگرام کرتے ہیں. میں اس طرف آؤں گا, پہلے میں چاہتا ہوں ذرا ٹاپک پہ رہتے ہوئے ان سے ذرا بات کی جائے. یہ جو مناس صاحبہ میرے پاس ڈائبٹیز کے کافی پیشنٹ آتے ہیں, اور وہ اس طرح کے آتے ہیں کہ وہ میڈیسن یوز کر رہے ہیں پھر بھی ڈائبٹیز ان کی کنٹرول نہیں ہو رہی. اس میں جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں. تو ان کا مین مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں صرف میڈیسن کھا لیں, اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں اور ڈائٹ چینج نہیں کریں. زیادہ تر ہم یہی کاؤنسلنگ ان کی کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ کو اپنے مینٹل یا فزیکل ورک کے حساب سے مینٹین کر لیں تو یہ ڈائبٹیز, ہمارے پاس آتے ہیں پیشنٹ فالس ڈائبٹیز کے آتے ہیں, یعنی کہ ان کی ڈائبٹیز ختم ہو سکتی ہے اور کنٹرول ہو سکتی ہے اگر وہ اپنا لائف سٹائل چینج کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک اویئرنیس پروگرام ہم نے اپنے مل کے اپنے جو ڈائٹیشین ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں اس کے اندر, تو ہم لوگ اسکولس میں اور اپنا کالجز میں اور یا اپنے محلے کے حلقے میں کچھ اس طرح پروگرام ارینج کرا کے ہیلتھ کی ایجوکیشن دیتے ہیں اور ان کو کازز بتاتے ہیں کہ ڈائبٹیز ہوتی کیوں ہے, بلڈ پریشر جس میں بچے بھی ہوتے ہیں ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے, اور ان کو لائف سٹائل چینج کرنے پر موٹیویٹ کیا جاتا ہے, ان کو مشورے دیے جاتے ہیں باقاعدہ, اور ان کو پھر ڈائٹ پلانس بنا کے دیا جاتے ہیں کہ آپ کی ایج لیول کے حساب سے یا آپ کی اگر پڑھائی کر رہی ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ کو کس چیز کی زیادہ نیوٹرینٹ کی ضرورت ہے, آپ وہ لیں اور وہ کس طرح لیں. باقاعدہ ریسیپیز بھی بتا دیتے ہیں ہم بچوں کو. اور اس طرح خواتین جو ہوتی ہیں, پریگننٹ خواتین, جیسے پریگنینسی میں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو ان کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ آپ پریگنینسی میں کون سی ڈائٹ لیں جس کی وجہ سے آپ ڈائبٹیز سے بچ سکتی ہیں. تو مطلب پریکٹیکلی ہم یہ کام کر رہے ہیں اویئرنیس کا نا, الحمدللہ. اچھا, اب یہ آج کل کیونکہ آپ کے پاس یقیناً جو اوبیسٹی کے کیسز ہیں, جس میں موٹاپے کا شکار لوگ ہیں, وہ بھی یقیناً آتے ہوں گے اور خواتین زیادہ آ رہی ہیں. میں آگے چل کے اس بارے میں آپ سے ضرور بات کروں گا. پری ڈائبٹک کنڈیشن کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں, کیوں اس کی وجہ بن رہی ہے, کیا وجہ بن رہی ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر شبانہ, تھوڑا سا ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. پولیو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اب, کیونکہ یہ اویئرنیس دینا ضروری ہے. ذرا اس کے بارے میں چاہوں گا ایکسپلین کیجئے کہ یہ کتنی اس کی اشکال ہیں,
اور خاص طور پہ بچوں میں ہی کیوں اس کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں اور اس پہ کیوں اتنا ہم زور دیتے ہیں کہ ان کی ویکسینیشن کروائی جائے؟ فرمائیے گا جی، پولیو جو ہے اسے انفینٹائل پیرالیسس کہتے ہیں، یعنی بچوں میں، یہ بچوں پہ 5 سال کی عمر تک کے بچوں کے اوپر افیکٹ کرتی ہے جن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، اور یہ ایک وائرس ہے، پولیو وائرس، اینٹیرو وائرس بھی کہتے ہیں، 3 ٹائپ کا ہے، ٹائپ 1، 2 اینڈ 3۔ اس میں 1 اور 3 جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، زیادہ ڈیمیج کرتا ہے ہمیں، اور یہ irreversible ہے۔ ہمارے برین کا جو گرے میٹر ہے، ہمارے برین اور اسپائنل کارڈ، اس کو یہ ڈیمیج کر دیتا ہے، یعنی آپ زبان میں کہیں برین کے خلیوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اور یہ irreversible ہے، یہ واپس نہیں آتا۔ اگر آپ کو ایک دفعہ یہ جو معذوری ہو گئی وہ واپس نہیں صحیح ہوگی۔ یہ پریونٹیبل ہے لیکن کیوریبل نہیں ہے، ایک چیز تو یہ۔ اور پھر آپ نے اس کی ٹائپ کی جو بات کی، اس میں 3 ٹائپس جو ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہے۔ ایک تو اسپائنل پولیو جو کہ آپ کے اسپائن کے اس پہ سیلز پہ افیکٹ کرتا ہے، یہ تقریباً میجورٹی 70 to 79% لوگوں کو اسپائنل پولیو ہوتا ہے۔ اس میں اے سیمیٹریکل پیرالیسس ہوتی ہے۔ اے سیمیٹریکل مطلب ہاف سائڈ، یا تو آپ کا ایک ہاتھ جائے گا، آپ کا ایک ٹانگ جائے گی، یا ایک سائڈ کی ٹانگ یا ایک سائڈ کا ہاتھ جائے گا۔ دوسری جو ہے وہ بلبر پولیو، بلبر پولیو کہتے ہیں جب آپ کے سانس کے جو ریسپریٹری مسلز ہیں ان کے اوپر افیکٹ آتا ہے، بچوں کو نیمونیا ہو جاتا ہے، اور یہ لائف تھریٹننگ ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے بچے زیادہ ڈیتھ جو ہوتی ہیں اس میں ہوتی ہیں، یہ تقریباً جو ہے 2 to 5% ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ اس کی ٹائپ ہے وہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے، بلبو اسپائنل پولیو، دونوں کا۔ یہ 15 to 19% لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریسپریٹری مسلز بھی آپ کے افیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پوری باڈی پیرالیسس کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انکوبیشن پیریڈ جو ہے وہ اس کا 7 سے 14 دن ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں جب جراثیم آپ کی باڈی میں آیا اور اس کے بعد اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 7 سے 14 دن انکوبیشن پیریڈ ہے۔ پھر 7 مہینے میں اس کی کمپلیٹ جو ڈیفارمیٹی جو ہے یا ڈسیبلٹی ہے وہ پرماننٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بخار آئے گا بچے کو، سردی ہوگی، جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں، الٹی آئے گی، ڈائریا ہوگا، آپ کی باڈی اسٹفنس، کمر میں اسٹفنس، یہ جو ہے اس کی سائن سمٹمز ہوں گی اگر ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے بلبر پولیو ہو گیا تو آپ کے ریسپریٹری مسل یعنی نمونیا ہوگا، اور بچے کو یہ جو ہے وہ لائف تھریٹننگ بھی ہوتی ہے۔ اور اس کا جو ٹرانسمیشن ہے جیسے وہ ہے پرسن ٹو پرسن، فیکو اورل پاتھ وے۔ فیکو اورل پاتھ وے یہ کہ آپ کے اسٹول، یورین، اس کے ذریعے، گندگی کے ذریعے بھی جاتا ہے، اور پھر دوسرا آپ کا کوئی اگر کنٹیمینیٹڈ کوئی چیز ہے یا انفیکٹڈ پرسن ہے، اس کا ڈراپلیٹ انفیکشن، وہ چھینکتا ہے، کھانستا ہے، وہی پانی، وہی غذا آپ نے کھا لی۔ اچھا، اس کا ایک اور آپ کو بتاؤں جو ٹرانسمیشن بہت زیادہ اس کا جو بہت امپورٹنٹ ہے، گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، کھیتوں میں، فارم ہاؤس میں، جیسے آپ واش روم نہیں ہوتے تو وہ کھیتوں میں جاتے ہیں، یورین کر لیا کھیت میں، ٹھیک ہے، اب اس کے نیچے جتنی بھی سبزی اس ایریے میں اس نے، اور وہ کنٹیمینیٹڈ ہے، انفیکٹڈ پرسن ہے، اس نے وہاں پر وہ یوز کر لی، اس کے بعد ادھر پانی آیا تو وہ پوری جو اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ سبزیاں ہیں، جو ویجیٹیبلز ہیں، ان میں وہ جراثیم جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کے پاس یہ سبزی آتی ہے اور آپ اس کو واش کیے بغیر کھاتے ہیں، اصل وجہ جو کنٹیمنیشن ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے، آپ وہ سبزیاں بغیر دھلے کھا لیتے ہیں، اور پھر جیسے اب یہ گٹر ہیں یا پائپ لائنز ہے، پانی نکل رہا ہے تو ظاہر اسٹول میں ہوتا ہے یہ جراثیم جو انفیکٹڈ پرسن ہے، تو وہی جب باہر نکل رہا ہے پانی، اس سے جو انفیکشن، اب باہر کھلی چیزیں بک رہی ہیں، آپ نے وہی شربت پی لیا، وہی آپ نے جتنے بھی چھولے کھا لیے، چنے کھا لیے، اس طرح سے، تو وہ آپ کے اندر چلا جاتا ہے، اور جب یہ اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے آنتے جو ہیں، انٹسٹین آپ کے گٹ میں جاتا ہے، وہاں جا کے یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، ایک وائرس جاتا ہے اور جا کے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، پھر یہ آپ کے لیمف نوڈ میں جاتا ہے، وہاں سے خون میں چلا جاتا ہے، پھر بلڈ سے یہ آپ کی اسپائنل کارڈ اور برین میں جا کے ڈیمیج کرتا ہے۔ اچھا، اور ایک اور چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جو ہے اصل میں یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، یہ اتنا چھوٹا نہیں ہم جیسا سمجھتے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے امیون سسٹم جن کا اسٹرانگ ہے، اب اتنے لوگ بیٹھے، اتنے بچے اسکول میں ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے، وہ بچے جو ہے جراثیم ان میں جاتا بھی ہے تو وہ فائٹ کرتے ہیں اور وہ بچے بچ جاتے ہیں۔ باڈی کے اندر سسٹم ہوتا ہے، اس کا حل امیون سسٹم اسٹرانگ کرنا۔ امیون سسٹم کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے؟ ویکسینیشن۔ ویکسینیشن ہمیں 75%، ویکسینیشن ٹوٹل ہمیں سیفٹی نہیں دیتی، 70%، 75%۔ اس کے بعد جو ہمیں دیتا ہے ہمارا امیون سسٹم، امیون سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ آپ اومیگا 3 کا استعمال کریں، سبز پتوں والی سبزیاں لیں، سن لائٹ مین سورس ہے D3 کا، وہ اگر صحیح ہوگا تو آپ کو کیلشیم ایبزارپشن صحیح ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے
کہ آپ نے ایسا کرنا ہے ڈیری پروڈکٹس لینا شروع کر دیں, اور باقی یہ ہے کہ D3 کا انٹیک جو ہے وہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ رکھیں, اور اس میں اگر آپ نیچرل فارم میں رکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں. اگر آپ کا D3 کا لیول زیادہ بڑھ گیا, جیسے 120 سے زیادہ ہو گیا, تو پھر آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں, خاص طور پہ ابھی یہ جو خوراک کا استعمال ہے نا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے اوپر کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک گزارش یہاں کرتا چلوں, اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے دیا گیا ہے. اس نمبر کے اوپر آپ کال کر کے براہ راست پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. معزز مہمان جو یہاں تشریف دونوں ہماری رکھتی ہیں, ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں. پولیو کے حوالے سے اگر کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہ ملا ہو, اس کے بارے میں ضرور پوچھیے. اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات کے اوپر آپ گفتگو کر سکتے ہیں اپنی صحت کے حوالے سے. ڈاکٹر مہنا صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ خوراک کا استعمال, ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ایک معاملے کے بارے میں جس کی نشاندہی کی, وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ جو پریزرو فوڈ ہوتا ہے, یہ کین فوڈز جو ہوتے ہیں, بہت زیادہ اس کو استعمال لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا, ویسٹ میں یہ کلچر تھا کیونکہ لائف بہت زیادہ فاسٹ تھی, لوگوں کو مجبوراً یہ سب کچھ کرنا پڑا کہ پورے ہفتے کے لیے کھانے کو پریزرو کرنا پڑا, اور پھر اس طرح انہوں نے اس کو استعمال شروع کیا. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز شاید اب فیشن کے اندر ہے, لوگ پتہ نہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ استعمال کر رہے ہیں. کیا نقصانات اس کے سامنے آ رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ موٹاپے کے حوالے سے جو شکایت خاص طور پہ خواتین میں آ رہی ہیں, کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, یہ فرمائیے. خواتین میں جو اوبیسٹی ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوگی, اوبیسٹی پلس PCOS. جی, PCOS کا جو ہے, اور اس میں انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے زیادہ, اور اس کی مین جو ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں, اس میں مین ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو پڑھائی پہ جو ان کی جو ایجوکیشن کے اوپر اسٹریس لیول ان کا زیادہ ہوتا ہے, لیکن خوراک ان کی یا غذا اس کے حساب سے نہیں ہوتی ہے. جیسے ظاہر سی بات ہے وہ اپنے پڑھائی میں اپنا برین ہے یا وہ خرچ کر رہی ہیں, برین کی جو انرجی ہے وہ خرچ کر رہی ہیں, تو اس لحاظ سے جو ان کو غذا چاہیے ہوتی ہے جو جس میں کولیسٹرول آتا ہے, خاص طور پر نیچرل کولیسٹرول, اومیگا 3 جو ہے, اور وہ نہیں استعمال کرتی وہ. تو ان کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے. بس وہ خاص زیادہ تر ٹین ایج بچیاں چپس, کولڈ ڈرنک اور اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اندر PCOS اور اس طرح کی اوبیسٹی خاص طور پر. بظاہر ان کا فوڈ انٹیک اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. میں پوچھتی ہوں کہ فوڈ انٹیک کیا کھاتی ہے بچی, کچھ بھی نہیں کھاتی, چپس کھاتی ہے, لیس کھاتی ہے, فلاں کھاتی اور کولڈ ڈرنک پیتی ہے, تو پھر بھی اتنی موٹی ہو جا رہی. تو اصل چیز وہ یہی ہے کہ ان کی باڈی اوور ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ان کو کاربوہائیڈریٹ جو باہر سے وہ ان نیچرل کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہوتے ہیں, جو ان کی باڈی میں جا کے ایسڈ بنتا ہے اور کینسر سیل کو ڈیولپ کرتا ہے. اور PCOS کا جو ان کا اندر چیز ہے نا کامن ڈیولپ ہوتی ہے. اسی طرح جو ٹین ایج کے بعد جو خواتین ہیں, تو وہ بھی فیشن کے طور پر وہ بچوں کو دیکھ کے بچے ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ تو پرانے زمانے کی ہیں, زیادہ تر یہ میں نہیں منع کرتی ہیں, تو وہ کمپلیکس کا شکار ہو کے خود بھی وہ چیزیں استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. مائیں ان کی نہ خود منع کرتی ہیں. پہلے زمانے کی ہماری طرح کی ماؤں کی طرح نہیں ہوتی کہ سختی کریں اور پھر ان کو گھر میں چیزیں پرووائڈ کر کے دیں, تو وہ ماؤں کا بھی یہی حال ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو میرا اپنا جو مین کام ہے جو ہم جو لوگ کر رہے ہیں کہ صرف ان کو اویئرنیس دینا, ان کو پریکٹیکل لائف اسٹائل بتانا, اور اویئرنیس کے لیے ان کی ایجوکیشن کے جو سلیبس ہے اس میں اس چیز کو شامل کروانا, کالجز میں جا کے, اسکول میں جا کے اس میں چیزیں شامل کی جائیں, اور ان کو اس چیز ہائیجینکلی بھی اور پروسیس کے حوالے سے کہ یہ کس طرح خطرناک ہو سکتا ہے اس چیز کو بتاتے ہیں ہم لوگ. الحمدللہ میرے اپنے کلینک میں بھی جو خواتین آتی ہیں وہ آتے تو اوبیسٹی کے لیے ہیں کہ ہمیں ڈائٹ چارٹ بنا کے دے دیں اور یہ کر دیں, لیکن ہمارا پورا 2 گھنٹے ان کو کاؤنسلنگ کرنے میں ہی لگتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ فائدہ مند ہوتی ہے وہ چیز, اور ان کی وہ چیز ڈائبٹیز خاص طور پر جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ آتے ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. پھر ہم ان کو ان کے مائنڈ کو, کیونکہ وہ اس چیز کو کر چکے ہوتے ہیں اور اس سے رزلٹ اچھے پازیٹیو رزلٹ لے چکے ہوتے ہیں, تو ان کو ہی تیار کر دیتے ہیں کہ آپ خود جائیں اور اپنے وہاں انوائرمنٹ میں جو لوگ ایسے ہیں ان کو اویئرنیس دیں, تاکہ آپ جو ہے نا ایک ہیلتھی جو ہے نا سوسائٹی بنے اور یہ کریں. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہیں چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری بھی ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس, خاص طور پہ خواتین کے اندر اس چیز کو اجاگر کیا جائے جو یقیناً معاملات کو سمجھتی ہیں,
ان کے لیے تو قدرے آسان ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے بھی معاملات سامنے آئے جس کے اندر بیسک ہائیجین کے بارے میں بھی نالج نہیں ہے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اب وقت میرے پاس کیونکہ بالکل ختم ہو گیا، سیگمنٹ اپنے اختتام پر ہے. ویسے تو بہت ساری باتیں تھیں ڈاکٹر صاحبہ سے ابھی پوچھنی تھی پولیو کے حوالے سے. آخری میسج میں ان سے لوں گا اور اس کے بعد پھر بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا. جی پولیو کے حوالے سے آج میسج دے دیجیے. جی دیکھیں، پولیو کے لیے سب سے پہلے میں اپنے جتنے بھی ہمارے پاکستانی قوم ہے صرف یہ کہوں گی، اگر گورنمنٹ آپ کو اتنے بڑے لیول پہ ویکسین پرووائڈ کر رہی ہے، فری آف کاسٹ کر رہی ہے، تو آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کے گھر پہ آ کے آپ کو مہیا ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو مسکنسیپشن ہے، ہم سب لوگ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں یا جتنے بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہمارے بچوں نے بھی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے، ہمیں بھی ویکسینیشن ہوئی، تو ماشاءاللہ ہمارے بچے ہیلدی ہیں اور اللہ کا شکر ہے سب صاحب اولاد ہیں. اس لیے اس طرح کے مسکنسیپشن کو اپنے سامنے نہ لے کر آئیں اور پاکستان میں اس کمپین میں ہمارا ساتھ دیں جس میں ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں. صرف اتنی سی بات میں کہوں گی، ڈرا تو میں بھی بہت تھا فاصلہ دیکھ کر، منزل سامنے آتی گئی میرا حوصلہ دیکھ کر. اپنے حوصلے بلند کریں اور پاکستان کو اونچے لیول پہ لے جائیں. ایک بات میں بھی کہنا چاہوں گی، گورنمنٹ ٹھیک ہے ویکسینیشن کا بہت اچھا کام کر رہی ہے اور فری آف کاسٹ ان کو دے رہی ہے، لیکن جو بنیادی جو چیزیں ہیں، جو ہائیجینک ماحول اور اچھی خوراک کے مواقع بھی وہ عوام کو دے، عوام کو مہیا کرے اور اس کے بعد پھر اس سے بچا جا سکے. آپ کی بات اس کو بالکل درست ہے. کاسٹ اس کی کم کی جائے تاکہ وہ اس کو خود سے اپنا خرید سکیں. ٹھیک ہے، اور ان کو ایزیلی میسر کی جائے، کیونکہ ان نیچرل چیزیں جتنی بھی ہم اپنے پیشنٹ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ بولتے ہیں بہت مہنگی ہے، مشکل سے ملتی ہے. چلیں، یہ آپ کو بھی اس کے بارے میں مزید اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یقیناً یہ ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے اور یقیناً کریں گے بھی، لیکن سیگمنٹ کیونکہ اپنے اختتام پر ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے، کیونکہ یہ ہمارا ٹی بریک ہے اور جو ٹی بریک ہوتا ہے وہ بغیر بسکٹس کے جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. یہ جناب زیرا پلس اور ٹی بریک میں اس سے اچھا آپشن نہیں ہو سکتا. چائے کے لیے جو سب سے خاص آپ سمجھ لیں کہ جو اس کا جز ہے وہ بسکٹ ہے، اور بسکٹ میں سب سے اچھا زیرا پلس ہے. اور یہ بات محض تشہیر کے لیے نہیں، یہ واقعتاً میرا اپنا خود کا بہت زیادہ فیوریٹ بسکٹ ہے اور چائے اس کے بغیر بالکل ادھوری ہے. تو میں آپ چائے بھیجوائیں، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، سیگمنٹ جاری رکھیں گے. دوسرا آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.